अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान के साथ आज खसूसी मेहमान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आज़म ख़ान मौजूद हैं। आज़म ख़ान साहब, आज हम एक तजर्बे की बात करेंगे और वो तजर्बा मेरा और आपका नहीं है। वो तजर्बा एटमी तजर्बा भी नहीं है। वो तजर्बा एक नई किस्म की हुकूमत के ऊपर अब बात हो रही है आज़म ख़ान साहब, टेक्नोक्रेट हुकूमत की, कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत के, और इसके इशारे हमें मिल रहे हैं कुछ टेक्नोक्रेट्स की तरफ से ही। और आज शबर जैदी साहब जो हैं, बड़े माहिर हैं, FBI के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं इमरान खान के दौर में, तो उनकी तरफ से इशारा दिया गया कि कुछ बातें हो रही हैं और शायद महीने के अंदर कोई तब्दीली आ जाए। तो आज़म खान साहब, इस मुल्क में फ़ौजी हुकूमत भी हमने देखी, सिविलियन हुकूमत भी हमने देखी, फिर इमरान खान की फ़खरिया पेशकश हाइब्रिड हुकूमत भी हमने देखी, अब टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात हो रही है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये मशवरा कौन दे रहा है? क्या ये शहबाज शरीफ जो हैं उनकी तरफ से तजवीज़ आई है? इमरान खान तो कहते हैं इलेक्शन कराओ, वो तो टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहते नहीं हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? फिर बात हो रही है कि ये कोई पिंडी में मुलाकातें हो रही हैं, यानी अभी तक हमारे भाई लोग बाज नहीं आए। मगर पहले हम सुन लेते हैं कि शहबाज जैदी साहब ने कहा क्या, उसके बाद फिर हम आपके सियासी तख़य्युल को ज़रा झंझोड़ेंगे और आपसे भी तज्जिया लेंगे। जी सुनाएं जी। शहबाज जैदी इस साहब बात पे भी डिस्कशन चल रही है कि कौन सा आईनी तरीका हो सकता है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ दी इंटरिम गवर्नमेंट को बढ़ाया जा सके। अगर उसका कोई आईनी तरीका निकलता है, जिसके ऊपर मेरा अपना ख्याल है अभी बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही है, आज एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा। टाइम फ्रेम जो है मेरे हिसाब से वो इज लेस देन मंथ। एक महीने में आज़म साहब कह रहे हैं कि लेस देन अ मंथ ये डिसीजन हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब पे भी अदालती मुहाज पे दबाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से अब ये टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हो रही हैं। बज़ाहिर नून लीग भी अब मुश्किल फ़ैसले नहीं करना चाह रही, और शायद वो जाहिर तो नहीं कर सकती कि हम जा रहे हैं या हमारी जगह कोई और सेटअप आएगा, मगर वो शायद इस टेक्नोक्रेट हुकूमत के आइडिया पे इत्तफाक करती नज़र आ रही है। बड़ी मुश्किलात में है हमारी हुकूमत। तो क्या लग रहा है आपको, ये कितनी सच्चाई है इन सारी आनियों जानियों में जो पिंडी के हवाले से की जा रही है? मतीउल्लाह जान, एक तो आप देखें कि शबर जैदी ये बात कर रहे हैं। आप शबर जैदी की तस्वीर अगर आपके सामने आती है तो कुछ अर्सा पहले वो तस्वीर भी आपके जहन में आती होगी कि ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ गले लग रहे हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि जफ्फा होना पाया जफा मार रहे हैं, बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था कि शायद अब इकॉनमी के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। और ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे, बहुत सारे हल भी बताते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिर ये सिस्टम से आउट हो गए। हालांकि हुकूमत भी इमरान खान की थी, लेकिन इमरान खान पे तनकीद भी की थी इन्होंने शायद बीच में। फिर शायद कुछ ऐसा वक्त आता है कि जब आपको लगता है कि वो अचीवमेंट्स आपको नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब दिलचस्प बात है, हुकूमत तो अब भी नई हुकूमत ही है, कोई इतना अरसा तो नहीं हुआ है। फिर वो कौन से ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं जो आएंगे और आकर जो मसाइल हैं उनको हल कर लेंगे। हाँ, अलबत्ता ये जो पैगामात हैं ये इम्पोर्टेंट है। ARY पे जिस तरह आपने इंटरव्यू दिखाया है शबर जैदी का, तो शबर जैदी खुद आजमाए हुए हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं चले हुए कारतूस हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। शायद उनको जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब जिस वक्त तक तो ख़जाना में थे तो हमें एक और कहानी सुनने को मिलती थी, लेकिन जब बाहर आए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इन जैसे साहब की ज़रूरत है जो ख़जाना की वजारत चला सकते हैं। तो सिस्टम से बाहर बैठ के थोड़ा सा आसान होता है कमेंट्री करना, बिल्कुल, लेकिन जब आप विकेट के ऊपर होते हैं तो हालात थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। मगर अब सवाल ये पैदा हो रहा है आज़म साहब कि ये कौन से टेक्नोक्रेट होंगे कि जो अब हुकूमत में आके वो फैसले कर सकेंगे कि जो पिछली सियासी हुकूमतों में उनका हिस्सा बन के ये फैसले नहीं कर सके। चंद गिने चुने तो लोग हैं, हफीज़ शेख हो गए, शहबाज जैदी हो गए, दूसरा जो दूसरे तरीन साहब हैं, शौकत तरीन हो गए। तो ये चंद गिने चुने लोग हैं ना जो सारे चले हुए कारतूस हैं। तो ये कौन से टेक्नोक्रेट, कोई बाहर से इंपोर्ट किए जाएंगे, कोई नया कोई चेहरा होगा? कौन लोग हो सकते हैं वैसे इस टेक्नोक्रेट सेटअप में? बस या तो IMF से ही कह दिया जाए कि एक किस्त हमें अपने टेक्नोक्रेट्स की भी दे दें ताकि वो हमें हुकूमत भी चला कर दे दें, और फिर कोई इसी तरह का अरेंजमेंट किया जाए बाकी इदारों के लिए भी।
تو یہ بات اپنی جگہ پر اہم ہے، کیونکہ حکومت اور جو ریاست ہے وہ عوام کے نمائندے کے ذریعے ہی یہ نظام آگے چلتا ہے، حکومتیں بنتی ہیں، اور جتنا عوامی اعتماد حاصل ہوتا ہے کسی سیٹ اپ کو تو اتنے ہی اس کی کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جو پولیٹیکل کنٹینیوٹی ہے، یا جس کو ہم اکانومی کے استحکام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور آج کل سابق وزیر اعظم عمران خان بھی اس کی ایڈوکیسی کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ کنٹینیوٹی اگر 2016 سے جاری ہوتی تو شاید 2022 میں یہ بریک نہ لگتی۔ صحیح بات ہے، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک قسم کا رد عمل آ رہا ہے، وہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے آئیڈیا کو بظاہر اس لیے مسترد کر رہی ہے کہ ان کے سامنے تو کہتے ہیں بس الیکشن کراؤ، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرا دیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ اب الیکشن کے ہوتے ہوتے پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا، ہمارا کیا حال بن جائے گا 3 مہینے کے نگران سیٹ اپ میں۔ دیکھیں پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے، ذرا فواد چودھری صاحب نے کچھ بات کی ہے، بڑے اہم منسٹر ہیں، بڑے اہم منسٹر رہے۔ ہمیں بہت تشویش ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی، اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا، اور پی ڈی ایم کے یہ جو جوکرز ہمارے پہ مسلط ہوئے، اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اب سوچنے میں، اور یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں، یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ جی ہاں، دیکھیں پہلے تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی کہ ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو ہٹا کے، تو میں سوچا تھا یہ کہیں گے 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت جوکروں کو بٹھا دیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کو بٹھا دیا۔ حالانکہ حکومت جو پہلے ہٹائی گئی تھی 2018 میں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی ماشاءاللہ سے انجینئرنگ کا ایک نتیجہ تھا جو کچھ بھی ہوا۔ تو فواد چودھری تو، لیکن مطیع اللہ جان اس سے پہلے آپ کوئی سوال کریں، پی ٹی آئی کی حکومت لیجیٹیمیٹ وے سے آئی ہے، انتخابات ہوئے ہیں، ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں بالکل، بٹ ان کی حکومت ایک لیجیٹیمیٹ حکومت تھی۔ اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا، اعظم صاحب آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے میڈیا ٹرائل کیا گیا نواز شریف حکومت کا، اور جس طریقے سے نواز شریف کو ہٹایا گیا، وہ اتنا خوفناک ایک سیاسی انجینئرنگ تھی کہ 2018 کے انتخابات کو آپ 2002 کے جنرل مشرف کے انڈر ہونے والے انتخابات سے کوئی فرق نہیں تلاش کر سکتے۔ انتخابات تو 2002 کے بھی ہوئے تھے۔ اگر آپ اس کو الیکشن کہتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کو الیکشن کہتے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کو اور عدلیہ کے ذریعے ٹرائل کر کے حکومت کو ہٹانے کا، سیاستدانوں کو نائل کرنے کا، تو پھر الیکشن تو ہو سکتے ہیں۔ اس کو سلیکشن میرے خیال میں زیادہ بہتر لفظ ہے کہا جائے، جو آج تک کہا جا رہا ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ وہ لیجیٹیمیٹ آپ کس سینس میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ میں وہ بات مان جاؤں جو آپ کہیں، لیکن میرے سامنے تو باقاعدہ انتخابات ہوئے ہیں، بڑا خرچہ ہوا، قومی خزانے میں سے اتنے پیسے نکالے گئے، پھر ہم نے ان کو وٹنس کیا۔ باقی جو جہاں تک کچھ حالات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو تجربے کی آپ نے بات کی، تو کون سا سال ایسا ہے کہ جس میں تجربات نہیں ہوتے، اور کون سا ماہ ایسا ہے کہ جس میں تجربات سے ہم خالی گزر جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ تجربات سے سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی آپ نے بات کی، لیکن یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا جو تجربہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی شوشہ ہے یا اس پہ سنجیدگی سے عمل ہوگا، یا یہ صرف عمران خان صاحب کو، میرے خیال میں یہ ایک شوشہ ہے، عمران خان صاحب کو گھیرا جا رہا ہے تاکہ وہ مانے اس بات پہ کہ 6 مہینے کم از کم، یا سال، یا جو شبر کہہ رہے ہیں 2 سال، وہ تو ممکن نہیں ہے، عمران خان اس پہ مان جائے، اور اس دوران نون لیگ بھی وہ مشکل فیصلے کرنے کا بوجھ اپنے کاندھے پہ نہ اٹھائے، اور پی ٹی آئی بھی باہر ہو، اور جب الیکشنز آئیں سال کے بعد تو نون لیگ بھی اتنی ہی پوتر ہو جتنی اب پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پوتر ہیں، تو دونوں برابری کے حساب سے الیکشن لڑیں، کیونکہ جو آگے مشکل فیصلے کرنے ہیں ان مشکل فیصلوں کی ہمت شاید شہباز شریف کی حکومت میں تو نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی جو بات ہے اس میں سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ فوری الیکشن تو نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، نہ نون لیگ چاہتی ہے، اور نون لیگ اس کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ بھی قربان کرنے کو تیار ہے، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے فائدے میں ہوگا کہ تمام بڑے مشکل فیصلے جو بحران کے دوران کیے جانے ہیں اس کا ذمہ نون لیگ کے اوپر نہ آئے۔ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ عمران خان کو منانے کے لیے یہ ایک ڈیبیٹ چھڑی گئی ہے، اور دوسری طرف سے عدالتوں کا جو ایک شکنجہ ہے
وہ بھی تیار ہے اگلے 1 مہینے کے اندر کچھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ شبر زیدی نے ایک ٹائم فریم دیا ہے؟ ابھی تو مطیع اللہ جان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو شکنجہ ہے یا جو دائرہ ہے وہ عمران خان نے کھینچا ہوا ہے، سارے عمران خان کے دائرے میں آئے ہوئے ہیں، اور جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس کو اگر آپ فیکٹس کے اوپر بات کریں، حقائق کو دیکھیں، تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ عوام بھی، پاکستان کے عوام بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ کیسے؟ آپ نے جتنے بھی ضمنی انتخابات کرائے ہیں، آپ نے دیکھا جب بھی عمران خان نے جلسے کیے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں جب جلسہ کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کسی کی پاپولیرٹی کے دیکھنے کا، پھر آپ انتخابات کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ یہی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ابھی موجودہ سیٹ اپ ہے جس کو پی ڈی ایم بھی کہتے ہیں اور موجودہ حکومت ہے، پہلے اپوزیشن میں تھے، تو عمران خان سے کیا مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ انتخابات کرائیں، ایک نئی ویل الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ پاکستان کے مسائل کو آگے لے کر جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا، آپ 2018 سے پہلے والے چند حالات اور واقعات کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں، لیکن 2022 کے وہ حالات واقعات جن کی بدولت یہ حکومت مارز وجود میں آئی، ان کو بھی زیر بحث لانا بڑا ضروری ہے۔ مگر اعظم صاحب، عمران خان نے جو شکنجہ تیار کیا ہوا ہے وہ ایک سیاسی شکنجہ ہے، اور میرے خیال میں کسی بھی جمہوری ملک میں فیصلے ہجوم، جتھوں یا جلسوں نے نہیں کرنے ہوتے، آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ، یا عمران خان یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جتھوں کے ذریعے فیصلے اور ہجوم کے ذریعے کریں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی انتخابات کرائیں، آپ کو مطالبہ تھا، آپ عمران خان سے یہ کہتے آئے ہیں، مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ کتنا قابل عمل ہے اس کا فیصلہ تو پھر منتخب حکومت ہی کرے گی نا، جو موجودہ سویلین حکومت ہے، آئین اور قانون کے تحت اسٹریٹ پہ، سڑکوں پہ یہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ الیکشن کا فیصلہ تو بہرحال حکومت نہیں کرنا ہے، کسی اپوزیشن کے لیڈر حکومت نے ضرور کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے، جو کل کی حکومت تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے، بالکل آپ ڈرے تو نہیں ہیں اس بات سے؟ نہیں، اس میں کیا ہے؟ تو پھر یہ ممکن ہے کہ کل عمران خان پھر حکومت میں بیٹھے ہوں، لیکن کچھ لوگوں کو ڈر ضرور لگ رہا ہے انتخابات سے۔ اسلام آباد میں آپ چھوٹے سے یونٹ میں انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہیں، آپ ملک کی خاطر کیا جائیں گے؟ اور ان کچھ لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پچھتا رہے ہیں عمران خان کو ایک دفعہ اقتدار میں لا کے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اعظم صاحب، اور اس کے بعد پھر اس شکنجے کے حوالے سے مزید بات کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر یہ ٹیکنوکریٹ ہوتے کون ہیں، اور جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے اس کی آئین اور قانون میں کتنی گنجائش ہے۔ ایک بریک کے بعد صحافی پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں اعظم خان، سینئر جرنلسٹ، بی بی سی کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اعظم خان صاحب، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ اصل میں دائرہ جو ہے وہ عمران خان کا کھینچا ہوا ہے، مگر آپ جانتے ہیں یہاں پہ تو وزیر اعظم کے دائرے نہیں چلتے تو ایک اپوزیشن کے سیاستدان کے دائرے کتنے چلیں گے؟ یہاں پہ جو دائرے کھینچنے والی قوتیں ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور وہ آبویسلی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ جتنا بھی اعلان کر دے کہ اب ہم شریف ہو گئے ہیں، اب ہم نے پینا چھوڑ دیا ہے، کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ حقائق ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان 1 سال بعد الیکشن پہ راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ بظاہر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام ان کے ساتھ ہے، اور جس وجہ سے بھی ہے، چاہے جس غلط فہمی سے بھی ہے، اس وقت بظاہر ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور حکمران اتحاد تو کبھی بھی اپنی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ نہیں کرتا، کوئی بھی جماعت جو حکومت میں ہوتی ہے، تو ابھی تک ہمیں نہیں پتہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 1 سال کا بات کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے حکمران اتحاد کی طرف سے، اور پھر یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی 2 سال کی باتیں ہیں وہ بھی شبر صاحب کے ذریعے کروائی جا رہی ہیں، یہ بنیادی طور پہ عمران خان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، منانے کے لیے کہ بھئی تھوڑا 1 سال انتظار کر لیں، اور آپ کی ان باتوں کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم دیوالیہ بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ انتظار کر لیں اپنا۔ تو اس لیے اب ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ عمران خان کو تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک اشارہ ہے، میسج ہے خان صاحب کے لیے بھی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف میسیجنگ ہو رہی ہے، ٹیکنوکریٹ حکومت کوئی سنجیدہ تجویز نہیں ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان، ٹیکناٹو اس سے پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں، اور ٹیکناٹو اس سسٹم میں بھی موجود ہیں۔ خود اسحاق ڈار بھی انہی کی برادری کا ایک حصہ ہیں، کوئی کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے ذریعے نہیں آئے ہوئے ہیں، اور جن کے نام آپ نے پہلے لیے ہیں وہ بھی شوکت ترین صاحب بھی ہوں، اس سے پہلے کئی سیٹ اپ میں وہ بھی آزمائے جا چکے ہیں۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات اگر عمران خان کو یا کسی اور لیڈر کو آپ یہ کہہ کے ڈراتے ہیں کہ الیکشن تاخیر سے ہوں گے، تو پھر آپ کو خود بھی ڈر جانا چاہیے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو تو تاخیر فائدہ دے رہی ہے اس وقت. آپ کی جو گورننس ہے، آپ کے جو چیلنجز ہیں، دے آر مینی فولڈ، تو اور وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. جب ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو آپ کبھی حکمران خاص طور پہ جو اتحاد ہے وہ اسٹریٹ پار کی کوشش کرے بھی نہ کہ جو ایک سٹیپس آپ لے رہے ہیں، جو اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں، ان کو نہیں اس کے بعد آپ کو ایکسپیکٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو یہ اعتماد حاصل ہے کہ انتخابات ہو جائیں تو پہلے تو تحریک انصاف کی جو قومی اسمبلی کے استعفے ہیں آپ ایکسیپٹ کریں، انتخابات کرا دیں اور پی ٹی آئی کو بتائیں کہ آپ کی پوزیشن اچھی نہیں ہے. آپ نے 11 اپنی مرضی کے سیٹیں چن کے وہاں پہ انتخابات کرائے، رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، اور رزلٹ یہاں تک آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد جو چھوٹا سا شہر ہے پاکستان کا، دارالحکومت ضرور ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا شہر ہے، آپ یہاں بھی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو پھر آپ ملک میں انتخابات کے لیے اکتوبر میں کیسے تیار ہوں گے؟ اگر اکتوبر کے بعد گئے تو کیسے تیار ہوں گے؟ تو یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ رہے گا. لیکن اس میں عمران خان کہاں پہ لوز کر رہے، کہاں پہ اس کے نیریٹو؟ دیکھیں اعظم صاحب، عمران خان کے خلاف جب تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی تھی نا، تو اس سے پہلے تو عمران خان بھی الیکشن کرانے کو تیار نہیں تھے. اس وقت کی جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان حکومت چھوڑیں اور الیکشن کروائیں، کیونکہ وہ بڑے ان پاپولر ہو چکے تھے. جو بیانیہ بنا ہے نا عدم اعتماد کے بعد امریکی سازش کا، اور پھر جو معاشی حالات آئے ہیں، نہیں تو یہ کرا لیتے نا، اب کرا لینا، یہ آ گئے نہیں حکومت میں آگے کرا لیں. دیکھیں جس طرح اس وقت عمران خان نے نہیں کرائے تھے تو اس وقت یہ بھی کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کریں گے، تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. پاکستان مینڈیٹ جو ملا تھا وہ 5 سال کا تھا، یا آپ اسمبلی کی مدت 4 سال کر دیں، کیونکہ یہاں پہ ہر اس اسمبلی کا مینڈیٹ کتنا ہے؟ اس اسمبلی کا مینڈیٹ بھی ابھی اکتوبر تک ہے. آپ کیا کہیں گے؟ مینڈیٹ اگر ہے تو ٹیکنوکریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں تو نہیں، تجویز نون لیگ کی طرف سے نہیں آئی. دیکھ لینا آپ جس کی طرف سے بھی آئیے، اگر یہ یا شوشا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ویل الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، منتخب حکومتیں ہیں، 2 سال بعد ان کا سانس پھول جاتا ہے. تو یا تو آپ 5 سال سے 4 سال اس کی مدت کر دیں، یا پھر جو بھی آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن یہ عمران خان کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے ساتھ ہوگا، میرا جو ایک ٹائم فریم ہے میں وہ اس میں ڈیلیور نہ کر سکا تو میں عوام میں جاؤں گا. آپ عوام میں آنے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں عوام میں آنے سے یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے نا، یہ بالکل حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. مگر اگر حکومت کے اوپر آپ اتنے بڑی باثر آواز ہیں، آپ اتنے اچھے پروگرام نہیں، کس لیے یہ دباؤ اپوزیشن کا ہونا چاہیے؟ اور جو موجودہ حالات ہیں اعظم صاحب، جو موجودہ حالات ہیں اس میں آئینی اور قانونی طور پہ یہ اختیار شہباز شریف کا ہے کہ وہ الیکشن کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں. اب کسی جتھے یا کہنے پہ الیکشن نہیں، میرے خیال میں اس وقت فوری الیکشن کرانے کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ جس طرح عمران خان نے اپنے دور میں فوری الیکشن کرانے سے انکار کیا تھا اپوزیشن کو، اور آپ نے خود کہا کہ 5 سال کی مدت ہے، تو بسم اللہ، اسمبلی کی اکتوبر نومبر تک مدت ہے، اس کو پورا ہونے دیں. 3 مہینوں 6 مہینوں میں فرق کیا پڑے گا؟ جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں اس سے تو جو ملک کی حالت ہے معاشی، اور ہم ڈیفالٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو 3 مہینے تک جو حالات ہوں گے، سیاسی کشمکش ہوگی اور جو لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ ملک تو ڈیفالٹ کرنے سے پہلے سیاسی طور پہ جو ہے خطرات میں گھر جائے گا. تو یہ پہلے ہم جن خطرات سے گزر رہے ہیں اس سے 3 مہینے 6 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 6 مہینے یا 8 مہینے بعد ان کی یہ مقبولیت نہ رہے. ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ان کی مقبولیت میں فرق پڑ جائے گا، ورنہ میں سمجھتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت رہے گی تو عمران خان کی مقبولیت میں فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ حکومت رہنے سے فرق نہیں پڑے گا، یہ بات نہیں ہے. ملک کو کیا فرق پڑے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے. شہباز سے مجھے بتائیں، اعظم صاحب، نہ پہلے عمران خان کے ہوتے ہوئے حکومت عمران خان کی تھی، نہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے حکومت شہباز شریف کی ہے، تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو معاشی حالات. شہباز شریف والی بات درست ہو سکتی ہے، آپ بھی ایک جگہ موجود تھے، میں بھی ایک جگہ وہیں پہ موجود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے کئی جگہوں پہ نو کہا ہے، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ایم دا پرائم منسٹر. اور فواد چودھری، جن کے بھی کچھ دیر پہلے ہم ایک اسٹیٹمنٹ بھی سن رہے تھے، ان کے بھی ایک ساتھی کی زبانی بھی آپ نے سنا ہے کہ جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف شروع کی تو عمران خان نے کہا کہ مسٹر آئی ایم دا الیکٹڈ پرائم منسٹر. کیا میری کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے؟ تو عمران خان نے بھی تو آخر کچھ عوامی رائے کو رائے دی. آخر میں نواز شریف صاحب بھی بڑے ڈٹ گئے تھے، اٹکے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب ماضی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ماضی جو ہے بہت برا ہے، اور جو کچھ عمران خان نے 2018 میں کیا یہ وہی تھا کہ جو 1985 میں نواز شریف کرتے رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ آتے رہے ہیں.
2022 میں جو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جو عمران خان کو میرے خیال میں جو ملک کے معاشی اور جس حالات طرح فواد چودھری, شیرین مزاری اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کہتے ہیں عمران خان کی نیریٹو کو ڈیفینیٹلی وہ فالو کرتے ہیں کہ ایک چلتی پھرتی حکومت کو آپ نے کیوں گھر بھیج دیا؟ چلتی پھرتی حکومت کو جو 2016 میں کیسے گرایا گیا, نواز شریف کو کیسے بھیجا گیا, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, نہیں ہوئے نا. یہ سارا جھگڑا اس ایک شخص کا ہے جو کہ سب سے بڑا مجرم ہے, وہ ریٹائر ہو چکا ہے, ہم اس کا نام بھی لے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے لے رہے ہیں. وہ شخص کا ہے 2016 میں جو سازش شروع ہوئی 2022 میں وہ سازش ابھی جا کے بظاہر ختم ہو چکی ہے سسٹم کے خلاف. یہ نواز شریف یا عمران خان کی بات نہیں ہے, یہ سسٹم کی بات ہے. ادب پر بھی یقین رکھتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نہیں جانتے ہیں, آپ لٹریچر پہ بھی خاصی مہارت رکھتے ہیں, تو کیا کوئی حادثہ ایک دم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, اور یہ حادثہ 2016 سے سٹارٹ ہوا, اور خدا کرے کہ 2016 میں جو سازش سٹارٹ ہوئی تھی اس کو کم از کم آج 2022 میں ہم ایک سیاسی نظام کے استحکام کے ذریعے اس سازش کو ناکام بنا سکے. مگر اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ جس ٹیکنوکریٹ حکومت کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے, اور وہ ہے ڈیفالٹ کا امکان. اور اس کے اوپر ہم اگلے سیگمنٹ میں سینئر جرنلسٹ شہباز رانا کے ساتھ بات کریں گے. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے ٹیکنوکریٹ حکومت سے جڑا ایک اور مسئلہ. اس حکومت کی آخر یہ تجویز آ کیوں رہی ہے, اس کی وجہ کیوں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ اب اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جائے, اور شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے. شہباز رانا ہمارے اس سیگمنٹ میں مہمان ہیں, ہمارے اکانومی کے سینئر رپورٹر ہیں. اس کی وجہ شہباز رانا صاحب یہی ہے کہ شاید ہم دیوالیہ جس کو کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں کچھ ماہرین کی رائے میں, اور شبر رضوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, ایلسیز کھل نہیں رہے. تو یہ پہلے ہم لوگوں کو ذرا سمجھانے کے لیے کہ آخر یہ ڈیفالٹ ہونے کا مطلب کیا ہے. کوئی ملک اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے عام زبان میں, عام فہم زبان میں؟ دیکھیے, لیگلی اسپیکنگ جب کوئی حکومت وقت, کیونکہ جو پاکستان قرضہ لیتا ہے وہ پاکستان قرضہ خود نہیں لے رہا تھا, وہ آن بہاف آف پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک لون ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. تو صدر پاکستان یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ جو قرضہ ہم لے رہے ہیں یہ ہم واپس کریں گے. تو لیگلی اسپیکنگ جب کوئی حکومت یا ریاست اپنا قرضہ واپس نہیں کر سکتی یا اس کے اوپر سود نہیں دے سکتی تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہو اپنے اس پرومس کے اوپر, اس ایگریمنٹ کے اوپر جو آپ نے ورلڈ بینک سے, اے ڈی بی سے, آئی ایم ایف سے, کسی پرائیویٹ فورن انویسٹر جیسے آپ یورو بانڈز فلوٹ کرتے ہیں, کسی کمرشل بینک سے, چاہے چائنا کی کمرشل بینک ہے یا دبئی کی کمرشل بینک ہے, تو اس کو جو آپ نے جس وقت کے اوپر پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے آپ نہیں کر پاتے تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے. تو یہ تو گیا لیگل ڈیفالٹ. دوسرا جس کی طرف شبر زیدی صاحب نے کہا, اور یہ میں بھی بات کہتا ہوں کہ عرصے سے, کہ ٹیکنیکلی آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. وہ کیسے کر چکے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو بجلی بنانے کے کارخانے ہیں چین نے پاکستان میں لگائے, تو ان کو آپ نے ایک معاہدہ کیا, ان کے ساتھ پاور پرچیز ایگریمنٹ کیا. اس معاہدے کے تحت آپ نے ان کو ایک سرٹن پیریڈ میں ادائیگی کرنی ہوتی ہے. چونکہ آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے, آپ کی ریکوریز بلوں کی کم ہوتی ہے, کوئی بھی وجہ ہے, اور پھر آپ کو ڈالرز بھی چاہیے کیونکہ وہ پیسہ انہوں نے باہر لے کے جانا ہے. تو جب آپ ان کو ادائیگی نہیں کر پاتے یا ان کو ڈالرز پرووائڈ نہیں کرتے, مارکیٹ سے وہ لے نہیں پاتے, انٹر بینک میں ڈالر ہوتا نہیں ہے, تو آپ اس پہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر جاتے ہو. ایک اور ٹیکنیکل ڈیفالٹ جو ہم کر چکے ہیں, آپ امپورٹر ہو, آپ نے باہر سے کوئی مال منگوایا, وہ مال پاکستان کی پورٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے, لیکن اس کی ایل سی, وہ جو پیسہ اس کی ادائیگی ہونی مال کی, وہ جب تک وہ پیچھے بینک کو نہیں جائے گا وہ مال کلیئر نہیں ہوگا. ڈالر میں ادائیگی ہونی ہے, آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے. تو یہ ڈیفالٹس کی مختلف جو زیادہ خطرناک جو ہے وہ لیگل ڈیفالٹ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. تو اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے والے ملک کی معیشت پہ کیا اثرات؟ دیکھیں, آپ کے سامنے سب سے بڑی اگزامپل شری لنکا کی ہے. شری لنکا نے جب ڈیفالٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ 3-4 دن لمبی لائنوں میں لگ کر لوگوں کو پیٹرول ملا. اس لیے پیٹرول ملا کہ سری لنکا کی جو حکومت تھی اس کے پاس ڈالرز نہیں تھے کہ وہ اپنا پیٹرول کی امپورٹ اتنی کرتی جو تو اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوتی. پاکستان کا جو کیس ہوگا وہ سری لنکا سے بھی ورسٹ ہوگا, برا ہوگا. کیوں؟ ہماری ساری اکانومی جو ہے نا آلموسٹ وہ امپورٹس لیڈ ہے. آپ کی جو ڈپینڈنسی یا انحصار ہے امپورٹس کے اوپر بہت زیادہ ہے. ایون کہ جو پاکستانی فیکٹریاں پاکستان میں مال بنا رہی ہیں اس کا جو خام مال آتا ہے وہ بھی باہر سے آ رہا ہے. تو اس حد تک ہماری اس کے اوپر ڈپینڈنسی ہوتی ہے. تو
اس کا جو آپ کو ایفیکٹ آئے گا نا اس بندے کے اوپر بھی آئے گا جو ڈالر میں جس نے کبھی ڈیل نہیں کیا لیکن جو وہ چیز استعمال کر رہا ہے وہ ڈالر سے خریدی جاتی ہے. جیسے ایک پلاٹ ہے, اب پلاٹ سے جو ریئل اسٹیٹ سے پاکستان میں جو آمدن کریٹ ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے, اس سے لوگوں کے پاس بے تحاشا پیسہ آ گیا. جب ان کے پاس بے تحاشا پیسہ آ گیا اس ایک مخصوص طبقے کے پاس, تو اس سے وہ جو چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ ڈالر میں ہے, کما وہ روپے میں رہے ہیں لیکن ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ مینٹین ڈالر نے کیا ہوا ہے. تو ڈالرز آپ کے پاس ہوں گے نہیں, جب آپ ڈیفالٹ کریں گے تو آپ کے لائف سٹائل کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا, اس کا عام آدمی کے لائف سٹائل کے اوپر بھی آئے گا. پھر اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے کسی بھی ملک کو کون سے مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور پاکستان کی صورتحال میں کیا بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت اس وقت اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر ہے. ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں ٹیکنیکلی, بچنے والی بات نہیں ہے. اب یہاں سے آگے کیسے جانا, اب یہ سوال ہے. اس میں جو ایک سب سے بڑا کام کرنا پڑتا ہے جب ملک کو دیوالیہ ہو جاتا ہے, ساورن ڈیٹ کے اوپر ڈیفالٹ کرتا ہے, جو لیگل ڈیفالٹ جس کو آپ بولتے ہیں, تو اس کو اپنے قرضے کو ری شیڈول کروانا پڑتا ہے, ری اسٹرکچر پورے قرضے کا کروانا, دوبارہ سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. دوبارہ سے مذاکرات ابھی بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ابھی سعودی عرب سے ابھی ہم نے $3 ارب کا ری شیڈول کروایا ہے, یو ای سے $2 ارب کا ری شیڈول کروانے کی درخواست ہم کر چکے ہیں, چائنا سے ہم ری شیڈول کروانے کی بات چل رہی ہے. تو پورشن آف جو ڈیٹ ہے, ایک بڑا حصہ جو قرضے کا, وہ تو پہلے ہم ری شیڈول کروا رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. تو جو دوسرے ڈونرز آئی ایم ایف ہیں یا ورلڈ بینک ہے اور اے ڈی بی ہے, ملٹی لیٹرل جو ہوتے ہیں نا, جو بڑے 3 4 5 ڈونرز ہیں, جہاں پہ اگر آپ ان پہ ڈیفالٹ کریں گے تو ایک آپ کا جو ہے کوہرام جس کو کہتے ہیں وہ مچے گا. وہ آپ کا ہے آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشیا ترقیاتی بینک, جو آپ نے بانڈز فلوٹ کیے ہوئے ہیں, بانڈز کے ذریعے جو آپ قرضہ لیتے ہیں, جو کمرشل فورن کمرشل بینکوں سے جو قرضہ لیا ہے, اس کے اوپر جب ڈیفالٹ ہوگا تو وہ سوورن ڈیفالٹ کنسیڈر ہوگا, کیونکہ بائی لیٹرل تو ہم اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرا خیال حکومت وقت کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ابھی فوری ادائیگیاں, مثلا اس سال $32 سے $34 ارب کی آپ کو ریکوائرمنٹس ہے جو آپ نے چاہیے, جس میں سے $23 ارب کا آپ نے صرف قرضہ واپس کرنا ہے. یہ اگلے 2-3 سال ایسے ہر سال 22 سے $23 ارب آپ واپس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو اگلا 4-5 سال کا آپ کا قرضہ میچور ہو رہا ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے, اس کو آپ کو لمبے عرصے پر لے کے جانا ہے. وہ تیار ہیں ڈونرز ویسے یہ بات کرنے کے لیے؟ وہ ابھی تو حکومت تیار نہیں ہے نا. اچھا, ابھی تو حکومت مان نہیں رہے, وہ مان نہیں, آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہے نا. وزارت خزانہ سوئی ہوئی ہے اس کے اوپر سب سے. وہ آپ کے خیال میں ہو جائے گا جب خدا نہ خواستہ ایسا موقع آیا تو وہ ڈونر جو ہیں وہ ری ایڈجسٹ کر لیں گے, ری شیڈول کر لیں گے؟ دیکھیں جو ملٹی لیٹرلز ہیں نا, اے ڈی بی, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یہ تو ری شیڈولنگ نہیں کرتے, ان سے پھر آپ کو کروانی پڑتی ہے, بات کرنی پڑتی ہے. یہی صورتحال آپ کی کمرشل بینکوں کی ہے اور جو آپ کے کیپٹل آپ کے بانڈز فلوٹ کیے ہوئے ان کی ہے. تو یہ ایک کافی پینفل پروسیس ہوگا, بٹ اس وہاں تک پہنچنے کے لیے اس سے پہلے کئی آپ کو کام کرنے ہیں. ایک تو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, دوسرا پھر ان اداروں کو ان چیزوں پہ تیار کرنے کے لیے آپ کو کئی کام کرنے جو آپ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ڈیفالٹ کی طرف ہم اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں کر پا رہے. آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے کی جو اس کی جو کاسٹ ہے وہ حکومت وقت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ عام آدمی کی زندگی پہ کیا اس کا الٹیمیٹلی افیکٹ پڑے گا, اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں اپارٹ فرام پیٹرول جو ہوگا. اور دیکھیں میجر تو جیسے آپ نے بات کی نا کہ میجر تو یہی ہے. اب جو اگلا یہ میجر ان کو کام کرنا پڑے گا. دوسرا, ابھی تو جتنی مہنگائی ہوئی ہے سو ہوئی ہے, جتنی بجلی گیس کی قیمتیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی. اس کا امپیکٹ اس کے بعد آئے گا. اگر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہو تو آپ کی جو کرنسی ہے اس کی جو قدر ہے وہ بالکل آپ کے بے قابو آپ کا روپیہ ہو جائے گا, ڈالر. تو اس کی وجہ سے جو امپورٹڈ انفلیشن آئے گی, جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ $215 پہ یا $250 پہ بھی وقت میں پیٹرول گیا, وہ آپ کو بہت مہنگا لگتا ہے, یہ آپ کو سستا لگے گا. پھر تو عام بندے کی زندگی سے اور زیادہ متاثر ہوگی. آپ کا جو ہائیڈل سے تو آپ کی 1/3 ہوتی ہے پاور کی جنریشن, باقی تو آپ کا چاہے ایل این جی آ رہی ہے, اس کے اندر بجلی کی کمی ہوگی, پیٹرول کی کمی ہوگی, آپ کے کھانے پینے کی اشیاء, گندم آپ باہر سے منگوا رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کپاس تک باہر سے آ رہی ہے, دالیں آپ کی باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں. آپ کی لائف سٹائل پورا, جیسے میں نے بولا نا, پورا لائف سٹائل آپ کا امپورٹس کے اوپر چلا گیا. اچھا, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری بات تعطل کا بظاہر شکار ہے, یہ اب کتنی اہم ہو گئی ہے اور کتنے جلدی اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے؟ میرا خیال یہ فیصلہ کل ہو جانا چاہیے, تو جو گزرا ہے اس کی اس حد تک جلدی ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹائم کو ضائع کیا. حکومت کا یہ خیال تھا کہ چائنا کچھ رحم دلی کا مظاہرہ کرے گا, کچھ سعودی عربیہ رحم دلی کا مظاہرہ کرے گا, وہ نہیں ہوا. آئی ایم ایف اس پہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ونٹر ویکیشن سٹارٹ ہو چکی ہے. فرسٹ ویک اور جنوری سے پہلے تو وہ کام پہ واپس آنے والے نہیں ہیں. تو اس کے بجائے وہ کام پہ واپس آئیں گے تو پھر آپ دوبارہ مذاکرات کریں گے. اگر آپ کے مذاکرات ان سے کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, لیٹ سپوز یہ ہوا نہیں ہے, اگر بہت جلدی 15 جنوری سے پاکستان سے مذاکرات وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں 20 جنوری کے آس پاس, جو کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, تو اس کے بعد بھی 45 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں اس کے مذاکرات کی کامیابی کے بعد اور بورڈ کی میٹنگ کال کر کے اس پہ قرضہ اپروو کرنے کے بعد.
لیکن اگر پہلا سٹیپ ہی ہو جائے, وہاں کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں, اس کی ایک پازیٹیو پریس ریلیز آ جائے, تو اس سے مارکیٹ میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے گا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اینڈ فروری ارلی مارچ سے پہلے آئی ایم ایف سے آپ کو شاید قرضے کی قسط نہ ملے. اگر اس سے پہلے مذاکرات آپ کے کامیاب ہو بھی گئے تو اٹس اے ویری پینفل پیریڈ جو آگے آ رہا ہے. اس سے پھر جو لوگوں کو تکلیف ہوگی, وہ ابھی جو تکلیف ہے یہ لوگ بھول جائیں گے. اور اگر یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی چینج ہوتی ہے تو کیا آئی ایم ایف ولنگ ہوگی اس سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے, یا اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جو آئی ایم ایف ہے وہ پاکستان اس کا ممبر ہے, ایز اے ریاست ممبر. اب یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہاں پہ ہائبریڈ رجیم ہے, یہاں پہ ڈیموکریٹک ہے, کیئر ٹیکر ہے, ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. بلکہ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کے لیے فیصلے کرنا آسان اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں سے جا کے ووٹ نہیں مانگنے ہوتے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک بات کیئر ٹیکرز کی اب ہو رہی ہے, کیونکہ سب 2018 میں پی ایم ایل این نے اکانومی کو تباہ کیا, پی ٹی آئی کو دیا, پی ٹی آئی اس سے بری کر کے اکانومی پی ایم ایل این کو دے کے چلے گی. اب پی ایم ایل این پھر کوشش کرے گا ہم اس کو اور زیادہ برا کر کے کیئر ٹیکرز کو دے دیں. جو مشکل کام وہ کیئر ٹیکرز کرے گا تو پھر پی ایم ایل این کا وقت آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جائے. ایک سیاست ہو رہی ہے اکانومی کے اوپر اس وقت. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیصلے کر سکتی ہے, کیا وہ کوئی سیاسی حکومت نہیں کر سکتی تھی؟ وہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جو اسحاق ڈار نہیں کر سکتے اور شاید کوئی ٹیکنوکریٹ آ کے حفیظ شیخ جیسا وہ کر سکتا ہے؟ کون سے ایسے 2-3 بڑے فیصلے؟ دیکھیں, کوئی بھی فیصلہ جو کیئر ٹیکر کر سکتے ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ابھی ہم شریف خاندان کا سوچ رہے ہیں, زرداری خاندان کا سوچ رہے ہیں, عمران خان کی سیاست کا سوچ رہے ہیں. ہم ملک کا ایز اے کنٹری آپ لوگوں کا نہیں سوچ رہے. اب کیئر ٹیکرز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, کچھ تو امریکہ سے ہی لینڈ کریں گے یہاں پہ, کچھ آلریڈی لینڈ کر چکے ہیں کراچی میں, وہ آ جائیں گے. تو انہوں نے جو فیصلے کرنے ہوں گے وہ پھر اس کو کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے, ادر دین جو ایک اپنے گورنمنٹ کے اندر ایک سسٹم عوام کو جواب دے نہیں ہوتے. اگر وہ آپ کو اس وقت بجلی کی قیمت 12 روپے یا 13 روپے فی یونٹ بڑھانی پڑتی, وہ بڑھا دیں گے انٹل کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائے اور احتجاج کریں. اور پاکستان میں آپ کو پتہ نا کیا نظام ہے, 4 بندے اور لگا دو جوتے مارنے کے لیے, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. بہت شکریہ شہباز رانا. صحافی پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی اس کا ایک نچوڑ تو ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ فیصلے تو پہلے بھی بظاہر سیاسی حکومتیں ہی کرتی رہی ہیں, تو اب کی بار ٹیکنوکریٹ حکومت جو لائی جا رہی ہیں وہ ان سیاسی حکومتوں سے کتنی مختلف ہوگی جو یہ روتی ہیں کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.